अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सैयद अदनान खुर्शीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब हज़ात खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन अ वेरी ब्रीफ टाइम इंशाल्लाह, इसका ऑब्जेक्टिव वाक़या मिराज है। और वाक़या मिराज के हवाले से एक मुख्तसरन गुफ्तगू मैं करूँगा, और इस गुफ्तगू को मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। Okay, now coming towards the chapter number 1. This chapter number 1, I call it How Physics Relates with the Event of Mirage. इसकी एक थोड़ा सा पस मंज़र मैं बताना चाहूँगा। फ़िज़िक्स साइंस का वो सब्जेक्ट है जिसको किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और यही वो सब्जेक्ट है जो कायनात के सरबस्ता राज़ों से एक साइंटिफिक डिसिप्लिन और पैटर्न को मेंटेन करते हुए पर्दे उठा रहा है। मैथमेटिक्स को इस्तेमाल में लाते हुए कायनात किस तरह से चल रही है, क्या असूल हैं कायनात को चलाने के, कितनी तरह की फोर्सेस हैं कायनात को रन करने के लिए, ये तमाम ही बातें फ़िज़िक्स के अंडर डिस्कशन आती हैं। फ़िज़िक्स की 2 मेन क्लासेस हैं। एक न्यूटनियन फ़िज़िक्स है जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है, जो कदीम वक्तों के अंदर डिस्कवर की। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आपने सुने होंगे, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ आपने सुना होगा, और बहुत सी बातें जो कि इस फ़िज़िक्स की ब्रांच में आती हैं। एक और फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसकी इब्तिदा 20वीं सदी के अवाइल में हुई, जिसको मॉडर्न फ़िज़िक्स कहा जाता है। प्लैंक्स क्वांटम और आइंस्टाइन इसके बानियान में तस्वुर किए जाते हैं। अब 1400 साल गुज़रने के बाद अब कहीं जाकर पिछले 200-250 सालों में कहीं इंसानी अक़ल इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस काबिल होती किसी हद तक दिखाई दे रही है कि कुछ राज़ों से पर्दे उठा सके। ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ मॉडर्न फ़िज़िक्स, तो वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें कि बहुत सी ऐसी बातों को तस्करे में लाया गया जो पहले इंसानी अक़ल से बाहर थी। आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर थ्योरी, आप सब ने नाम तो सुन रखा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहरहाल इसकी डिटेल में जाना मेरा मकसूद नहीं है। मैं ख़ुद भी साइंसी का स्टूडेंट रहा हूँ और इन चीज़ों को मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा। क्वांटम मैकेनिक्स कहिए, पार्टिकल फ़िज़िक्स कहिए, ठीक है। आइंस्टाइन ने जो अपनी ये थ्योरी प्रपोज़ की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी एक्सप्लेन उसने किया था। इस थ्योरी का एक पॉस्टुलेट है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन की जब टर्मिनोलॉजी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आई एम श्योर सुनने वाले क्लियर तौर पे समझ सकते हैं। वक्त का फैल जाना, यस, दैट इज़ समथिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। वक्त का फैल जाना, हो सकता है जिन्होंने इस बात को कभी समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, उनके लिए हैरान कुन हो कि वक्त फैल सकता है, तो किस तरह से फैल सकता है और ये क्या मतलब है। आइंस्टाइन ने ये कहा और बताया और मैथमेटिकल इक्वेशन से इस बात को प्रूव किया कि जनाब अगर कोई भी पार्टिकल, मैस ऑफ पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, रोशनी की रफ्तार से दुगना, रोशनी की रफ्तार जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी सेम वैल्यू से तो जो आंसर निकलेगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो रोशनी की रफ्तार है। तो आइंस्टाइन का कहना ये था कि अगर कोई भी मैसिव पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके लिए, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वक्त जो है वो फैल जाता है, जिसको टाइम डायलेशन कहा जाता है, वक्त का फैल जाना। ये ऐसा ही है कि कोई इवेंट हमारे लिए, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए 1 घंटे में जाकर मुकम्मल होता है, तो वही सेम इवेंट उस पार्टिकल के लिए या उस मास के लिए जो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से गया, वही सेम इवेंट मुमकिन तौर पे उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है। हमारे लिए वो 1 घंटे का इवेंट है, किसी के लिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इवेंट है। ठीक है, ये साइंस एक्सप्लेन कर रही हैं आज, ये साइंसेज इस पर रोशनी डाल चुकी हैं। रिलेटिविस्टिक फार्मूला मौजूद है बाकायदा मैथमेटिक्स के अंदर, वो डिस्कस करना मेरा यहाँ मकसूद नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ आज 1400 साल बाद जाकर साइंसेस अब इस काबिल हो रही हैं कि वो ऐसे नज़रियात पर रोशनी डाल रही हैं जो एक ज़माने में तसव्वुर में नहीं आ सकते थे कि ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है। जी जनाब, मुमकिन हो सकता है।
اور آئنسٹائن کی یہ تھیوری پروف کر رہی ہے. کوانٹم میکینکس کے اندر ایسے بہت سے اب تھیوریز آ چکی ہیں جو اس بات پر بھی شہادت دے رہی ہیں کہ جی ہاں ٹائم ٹریول بھی ممکن ہے. قرآن 14 سال پہلے ٹائم ٹریول کی بات کر چکا تھا. واقع معراج ٹائم ٹریول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا کا تخت لے آنا، ایک انسان آصف برقیہ جو ایک انسان تھے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا لائے. یہ سب ٹائم ٹریول کی انڈیکیشن ہے جو قرآن 14 سال پہلے دے رہا تھا. اور واقع معراج ایکسٹریم آف ٹائم ٹریول کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی. ہاں، اب یہ بات میں نے کیوں کہی، اس کا ریزن یہ جو چیپٹر 1 تھا، اب یہ میں چیپٹر 2 سے لنک کرنے جا رہا ہوں. آئی ایم شیور آپ اس چیپٹر 2 کو لنک کریں گے اس چیپٹر 1 سے. تھینک یو. اوکے، ناؤ کمنگ ٹورڈز دا سیکنڈ چیپٹر. The name of the second chapter is the mentality of Abu Jahl. Yes, میں اس بات کو کیوں ڈسکس کرنا آج بھی ضروری سمجھتا ہوں اس زمانے میں. مینٹیلٹی ابو جہل کی اگر ہم ایویلویٹ کریں تو وہ کیا تھی؟ وہ کہ میری اس بات کا مطلب یہ مت نکالا جائے کہ جو دین فطرت ہے وہ ریشنالٹی اور لاجکس پہ بیس نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آن دا ادر اینڈ میں سمجھتا ہوں بہت سے ادیان کی میں نے اسٹڈی کی ہے، سب سے زیادہ ریشنالٹی اور لاجیکل بیسڈ ایزمپشنس دین فطرت ہی میں ہیں. ٹھیک ہے، مگر ایک لمٹ ہے، ایک ایکسٹریم ہے جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. آبویسلی ہر سسٹم کی اپنی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، ادروائز آپ اس کو سسٹم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. کسی سسٹم کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایون اٹس اے کامن لاجیکل سینس بیسڈ کنکلوژن دیٹ یو نیڈ اے باؤنڈری ٹو ڈیفائن دا سسٹم، ادروائز دیر از نتھنگ. کوئی بھی پھر سسٹم ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا، تو وی نیڈ باؤنڈریز. اسی طرح دین فطرت کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں. ان باؤنڈریز کے اوپر اگر کوئی بات آ جائے تو وہاں پھر ریشنالٹی امپورٹنٹ نہیں رہتی، وہاں پھر فیتھ، a blind faith on the personality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on Allah subhanahu wa ta'ala. And faith is something which is beyond the logic, and that is the defined boundary of our religion. Now what happens? ابو جہل کی مینٹالٹی اس واقعے کے ہونے کے بعد جو سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتی ہے وہ انٹائرلی اور ایبسلیوٹلی یہ تھی کہ ہاؤ کوڈ دس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ، اٹس جسٹ لائک اسرا، بہت ہی مختصر سے وقت میں، ایک اتنا مختصر وقت کہ جس بستر مبارک پر آپ آرام فرما رہے تھے، وہ جو باڈی ہیٹ ہوتی ہے جب آپ کسی جگہ لیٹتے ہیں تو وہ اس باڈی ہیٹ سے گرم ہو جاتا ہے بستر، تو وہ گرم تھا، گرم ہی رہا. دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی سو وہ ہلتی ہی رہی، پانی بہہ رہا تھا سو بہتا ہی رہا، اور اتنا بہت کچھ ہو گیا، اتنے بڑے ایونٹس ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں واپس بھی آ گئے. تو یہ جب کچھ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تو اٹس اے لیول آف ایکسیپٹنس اور ریجیکشن. یہ دو ایکسٹریم تھی، یا تو ماننے والے مان گئے تھے یا ریجیکٹ کرنے والوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور ریجیکٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ پا رہی تھی، لاجیکلی یہ بات اس وقت انسانی ذہن ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے. ان ادر ورڈس میں یہ بھی کہوں کہ یہ اس زمانے میں ان وقتوں کے مسلمانوں کا ایک ان کے فیتھ کا امتحان بھی تھا، ایک آزمائش تھی کہ اپنی ریشنالٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور فیتھ آن دا پروفٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا ایک توازن تھا، اس کا ایک ایگزامپلیفیکیشن کریٹ کرنی تھی امت کے سامنے. ابو جہل کی مینٹیلٹی وہ اسی ریشنالٹی پہ بیس کر رہی تھی کہ ہاؤ کوڈ دس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ بظاہر ایک انسان نظر آنے والی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے فریکشن آف سیکنڈ کا ٹائم ہے، مختصر سے وقت میں سب کچھ ہوا. آل the events, visiting the Jannah and Jahannam and all those things، مطلب تمام levels of skies اور heavens کو دیکھتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے واپس آ جانا. احادیث کے اندر آپ یہ واقعہ سنتے ہیں. سو
یہ مینٹالٹی کہ ہاؤ کوڈ دس پاسبل، یہ ابو جہل کی تھی، اور اس نے کوشچن کھڑے کیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر. کیوں؟ کیونکہ وہ پروفٹ کے پروفٹ ہوڈ کو اپنی عقل سے کمپیئر کر رہا تھا. اینڈ دیٹس اے نان سینس. ہاؤ کین وی کمپیئر؟ اسٹل میں اس بات کو اس زمانے میں کہنا یوں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سارے ابو جہل ہیں اور وہ اسی روش پہ چل رہے ہیں، اور وہ اپنی عقل کو معیار بنا لیتے ہیں پروفٹ کے اسٹینڈرڈس کو، پروفٹزم کے یا پروفیسیز کے کرائٹیریاز کو کمپیئر کرنے کا. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کی طاقت، استطاعت، ان کی کیپیبلٹیز کو ہم انسان اپنے عقل سے پرکھنا شروع کر دیں؟ نا، دس از دا باؤنڈری. یہی وہ باؤنڈری ہے، یہی وہ لمٹ ہے. اور یہی غلطی ابو جہل سے ہوئی تھی، اور اسی جگہ پر ایک اور مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا تھا، اور وہ تھا مائنڈ سیٹ حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے جب اس واقعے کو سنا، ابو جہل نے خاص طور پہ جا کے اس واقعے کو بریف کیا تھا حضرت ابو بکر کے سامنے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انسٹانس تھا وہاں پر گو کہ حضرت ابو بکر خود بہت ریشنل اور لاجیکل کنکلوژنس ڈرا کرنے والی شخصیت تھے. آپ ایک بڑے زبردست بزنس مین تھے، آپ ایک بڑے زبردست لیڈر تھے اپنے زمانے کے، اپنے قبیلے کے. مگر جب بات پروفٹ ہوڈ کی اور پروفٹ کی کیپیبلٹیز کی آئی، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی عقل، ریشنالٹی، اپنی لاجکس کو استعمال نہیں کیا. اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور فقط ایک بات یہ کہی کہ اگر یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں مجھے اپنی عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی زبان سے یہ واقعہ صادر ہو رہا ہے، جو زبان یہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ وہ زبان ہے جس کے کہنے پہ ہم ایک اندیکھے خدا پر بھی ایمان لا چکے ہیں، جس خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم نے ان خداؤں کو چھوڑ دیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان بتوں کو. تو بالکل یہ ممکن ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. Now this is the mindset of Abu Bakr, and therefore due to this event ابو بکر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لقب ارشاد فرمایا، صدیق، the one who confirms، جو سچے ہیں، جنہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ واقع معراج سچا ہے. اور اس کی کنفرمیشن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ریزننگ، کوئی لاجک ڈیمانڈ نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے سامنے بس ایک ہی ریشنالٹی تھی، اور وہ تھی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That's it, not more than that. And that's what I'm calling کہ پروفٹ جب اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے تو وہ زبان ہی ہر طرح کا کرائٹیریا ڈیفائن کر دیتی ہے. وہاں پھر عام انسانی عقل کی دسترس نہیں ہوتی. یہ کمپیرزن تھا اس مائنڈ سیٹ کا جو ابو جہل کا تھا، جس نے اپنی ذاتی لاجک اور ریشنالٹی کو مقدم کر دیا پروفٹ کے پروفٹ ہوڈ سے. وہ باؤنڈری کراس کر گیا. اور دوسرا مائنڈ سیٹ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا کہ جنہوں نے اپنی ریشنالٹی اور لاجک جو کہ بہت زبردست قسم کی تھی، مگر جب وہ پروفٹ ہوڈ کی بات آئی، جب زبان کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی بات آئی، تو انہوں نے اپنی ذاتی لاجک ختم کر دی اور انہوں نے اس کو مانا کہ یس اٹس ٹرو. تو یہ وہ تھیوری ہے، یہ وہ ایک طرح سے تھاٹ پروسیس ہے جو میں نے پرٹیکولرلی آج کے نوجوانوں میں منتقل کرنا ہے، جو کہ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھتے ہیں سائنسز کو. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ ضروری نہیں ہے کہ آج سائنسز اگر کسی بات کو سمجھا نہیں پا رہی تو آپ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں. سائنسز ایک سلو پروسیس ہے. جیسے کہ چیپٹر 1 میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 1400 سال لگے سائنس کو، تو اب کہیں جا کے ماڈرن فزکس کے اندر بھی ایک کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، کمپلیٹ ایکسپلینیشن تو واقعہ معراج کی ابھی تک نہیں ممکن ہو پائی، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ کسی حد تک یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوئی ہے. تو آج مان رہے ہیں ہاں جی اگر کہیں سے ایسا کوئی ایونٹ ہسٹری کے اندر ہوا ہے تو سائنسز اس کی کسی حد تک ایکسپلینیشن دے رہی ہیں. میں ایک طرح سے ایک ایسی ایک ایزمپشن کے اوپر بات کرتا ہوں.
اور وہ ایزمپشن یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ابو جہل ہوتا اور وہ آئنسٹائن کی اس تھیوری کو سنتا یا دوسرے ماڈرن فزکس کے کانسیپٹ کو سنتا اور اس کے بعد اس ایونٹ واقع معراج کے ایونٹ کو سنتا، تو پھر شاید وہ کہتا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ ایک ایزمپشن کر رہا ہوں میں، تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اب سائنسز کے کہنے پہ مانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، سچ کہا، تو دیٹس واٹ دا پوائنٹ از، جو میں چیپٹر نمبر 3 کے اندر آخر میں ایز اے کنکلوژن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Okay, now coming towards the conclusion, the last chapter is loyalty beyond question. پچھلے چیپٹر میں یہی بات میں کر رہا تھا اور اس کو میں سے لنک کر رہا ہوں کہ ہر سسٹم کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ جب بات نبوت کی آ جاتی ہے، جب کوئی امر، کوئی واقعہ زبان نبوت سے نکلتا ہے تو اس کی حجت پھر کچھ اور نہیں ہوتی۔ اس کی حجت، اس کی ریزننگ، اس کی لاجک، وہ پھر آپ کی عقل نہیں ہے، وہ وہاں جو میں نے کہا نا چیپٹر ہے لائلٹی بیانڈ دا کوشچن، یہ وہ لائلٹی پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس پوائنٹ پہ آ کے جہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ آلدو ایز آئی سیڈ بیفور ان دا لاسٹ چیپٹر، ہمارا دین فطرت بہت لاجیکل اور ریشنل دین ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے دنیا کے فطری قوانین ہیں، میں نے بایولوجی کو بھی اسٹڈی کیا، میں نے فزکس بھی پڑھی ہے، میں نے دین فطرت کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں تو بہت زیادہ کنونس ہوں اور اس پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں کہ دین فطرت سے بڑھ کر کسی دین کو، کسی بھی ادیان کو آپ ڈسکس کر لیں، دین فطرت کو کہتے دین فطرت اسی وجہ سے ہیں کہ فطری قوانین کو کیٹر کرتا ہوا، سمیٹتا ہوا یہ کوڈ آف لائف ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ایز آئی سیڈ every system has its boundaries, and when you reach that boundary you need to shut up, you need to shut down, you need to get down, you need to surrender, you need to subordinate. آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ کو اپنی عقل کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امر ایسا لگے آپ کو دین فطرت کا کہ جو آپ کی بظاہر عقل یا اس دائیں بائیں ہونے والے ماحول سے بظاہر مطابقت نہ رکھ رہا ہو، ایز دا بیہیویئر آف ابو جہل، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، اس زمانے کے ماحول میں، انوائرمنٹ میں یہ ایونٹ اس کے لیے ایک ایسا اچنبھا تھا کہ جس کا وہ تمسخر اڑا رہا تھا، جس کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات یہ نہیں کہ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے، بات یہ ہے کہ جب وہ حکم، وہ اسٹیٹمنٹ زبان نبوت سے نکل رہی ہے تو بس دیٹس اے حجت، یہی کرائٹیریا، یہی اسٹینڈرڈ ہے اور یہی وہ باؤنڈری ہے جس کو ہمیں کراس نہیں کرنا۔ اب میں نے لاسٹ چیپٹر میں بات کہی تھی کہ اگر آج ابو جہل ہوتا تو ہو سکتا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ جب سائنس والے بتاتے اسے کہ بھائی اے بے وقوف انسان، یہ کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت کی ہے، تو اللہ رب العزت کیا اس کائنات کے قوانین سے واقف نہیں ہوں گے؟ تو جب وہ واقف ہیں، وہ تخلیق کرنے والے ہیں، تو وہ کسی کو بھی یہ پریولیج دے سکتے ہیں کہ ان قوانین سے بالا تر کر کے کسی کو ایک ایسے ایونٹ سے روشناس کروا دیں جو اس وقت اور آج تک بھی انسانی عقل کے احاطے میں بظاہر نہیں آ پا رہا، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے، سبحان الذی اسری بعبدہ ہی، تو وہ ان کا بندہ، تو ان کا بندہ کس کا بندہ؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت کا بندہ کون؟ اللہ کا محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہماری عقلوں کا یہاں کیا لینا دینا؟ اور اگر عقلوں کا لینا دینا ہے بھی تو وہ آج عقل والے بھی بتا رہے ہیں کہ یس اٹس پاسبل، یہ ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج ابو جہل ہوتا اور سائنس کی باتیں سن کر مانتا، لیٹ سپوز، ایک بات کر رہا ہوں ایزمپشن کے اوپر، ایک بہت اہم نقطہ سمجھانے کے لیے، یہ سائنٹیفک ایزمپشنس کو سن کے، یہ ایکسپلینیشنس کو سن کے آج 1400 سال بعد کہیں جا کر ٹھوکرے کھاتے 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 پھر کہیں آج یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ جناب یہ اسپیڈ آف لائٹ کا چکر ہے سارا، اور اس سے کوئی اگر آگے نکل جائے تو
بہت کچھ پھر ممکن ہے اس فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے. تو آج وہ اگر کہتا جی ہاں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ یہ میریکل آف معراج ہوا تھا، تو اگین دا کوشچن از کامیاب کون رہا؟ وہ جو حجتوں کو سن سن کے سائنسز کی پھر کہیں جا کے اعتبار کیا، یا کامیاب وہ رہا کہ جس نے سائنسی حجتوں کا انتظار نہیں کیا، جس نے لاجکس اور ریشنالٹی کے انتظار کے اندر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا یا کبھی کوئی سمجھائے گا تو مانوں گا. انہوں نے اسی وقت اس واقعے کا اقرار کیا اور کہا یس اٹ از پاسبل، وائی ناٹ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل حق کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہو از مور سکسیسفل، کون زیادہ کامیاب رہا؟ وہ جو کہ حجت کر گیا حبیب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا وہ جنہوں نے اپنے آپ کو سبارڈینیٹ کیا، جھکا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صدیق اکبر بن گیا. تو آئی ایم ایڈریسنگ دا یوتھ آف دس امہ، ہر بات کو ریشنالٹی کے اوپر بالکل پرکھیں، ہر چیز کو لاجیکل انٹرپریٹیشنز کے اوپر بالکل لے کر آئیں، دنیاوی معاملات میں کوئی ذرا برابر کسر نہیں چھوڑیں، ہر معاملے کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی میں خود اس چیز کا قائل ہوں. مگر کچھ سرٹن باؤنڈریز کو جب آپ دیکھیں تو وہاں اپنی عقلوں کو معیار بنانا چھوڑ دیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن آف دس واقعہ معراج، جس میں اور بہت سے اسرار ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن پہ سے پردے اٹھتے رہیں گے. مگر کامیاب وہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے من آن لے لو، ایز اٹ از لے لو، ڈونٹ تھنک. اس میں حجت نہیں ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. وہ جس سے روکیں گے اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، وہ جس سے تمہیں کہنے کو لیں گے کہ اسے لے لو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. گو کہ وقتی طور پہ وہ فائدہ نقصان تمہیں نہ سمجھ میں آئے مگر فائدہ اسی میں ہی ہے. سائنسز بعد میں جا کے کبھی کہیں پروف کرتی رہیں گی، بہت نقصان اٹھانے کے بعد. کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی اور انہی کے حصے میں آ کر رہے گی انشاءاللہ، جو کہ اپنی لوائلٹی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیانڈ کوشچن مینٹین رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.